बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दरस यानी इस इबारत में मुसन्निफ रहमहुल्लाह तारीफ़ हकीकी की चार अक़साम बयान कर रहे हैं कि तारीफ़ हकीकी की चार किस्में हैं। नंबर एक हद ताम, नंबर दो हद नाक़िस, नंबर तीन रस्म ताम और नंबर चार रस्म नाक़िस। देखें ये तारीफ़ हकीकी क्या है, तारीफ़ लफ्ज़ी किसे कहते हैं, हद और रस्म क्या चीज़ें हैं, गुज़िश्ता दरस में हम इजमाली तौर पर इस पर बहस कर चुके हैं। देखें तारीफ़ की इब्तिदाअन दो किस्में हैं, ठीक है। तारीफ की इब्तिदाअन है दो किस्में, एक को कहते हैं तारीफ हकीकी और दूसरा है तारीफ लफ्जी। अच्छा, गुज़िश्ता दरस में हमने तारीफ, मुअर्रिफ, कौल शारिह किसे कहते हैं, ये सारी बातें हम पिछले दरस में कर चुके हैं। अगर इससे पहले आप दरस नंबर 52 देख लें तो ये दरस और भी आसान हो जाएगा। अच्छा, तारीफ हकीकी ये किसे कहते हैं? देखिए तारीफ हकीकी ये वो तारीफ कहलाती है कि जब एक चीज की सूरत पहले ज़हन में हासिल ना हो तो आप तारीफ हकीकी करके उस चीज की सूरत को ज़हन में हासिल कर लें। जैसे मिसाल के तौर पर इंसान की सूरत हमारे दिमाग में पहले नहीं थी तो हैवानी नातिक के जरिए से तारीफ करके इंसान की हमारे ज़हन में इंसान की सूरत आ गई। इसी तरह इसम की सूरत हमारे दिमाग में पहले से नहीं थी तो इसम की तारीफ करके कि कलिमतुन तदुल्लु अला मा फी नफ्सिहा वगैरह वगैरह, ठीक है, तो हमने इसम की सूरत दिमाग में हासिल कर ली। बिल्कुल इसी तरह जिन या मलाइका इसकी सूरत हमारे दिमाग में नहीं थी तो हमने इसकी तारीफ की कि जिस्मुन नूरानियुन यतशक्कलु बिअशकालिल मुख्तलिफा या जिस्मुन नारियुन यतशक्कलु बिअशकालिल मुख्तलिफा, यानी जिस की तारीफ करने के बाद उसकी सूरत आप दिमाग में हासिल कर लो तो ये है तारीफ हकीकी, ठीक है। तारीफ हकीकी ये इफादा देती है। और तारीफ लफ्ज़ी वो तारीफ कहलाती है कि एक चीज की सूरत पहले दिमाग में तो हो, बस उसका तायुन ना हो, तो आप एक लफ्ज़ मशहूर को लाकर उस चीज़ का तयन दिमाग में कर लो। मिसाल के तौर पर गज़नफ़र एक लफ्ज़ है, ठीक है, अब इसका जो सूरत है असद का, शेर का, वो हमारे दिमाग में है, लेकिन ये लफ्ज़ उस सूरत माने पर दलालत कर रहा है, ये मुतय्यन नहीं हमारे दिमाग में, तो हमने लफ्ज़ असद लाकर गज़नफ़र की तारीफ कर दी, ठीक है। गोया के तारीफ लफ्ज़ी ये है कि आप एक लफ्ज़ मशहूर के ज़रिए से एक लफ्ज़ गैर मशहूर की तारीफ कर लें, ठीक है। जैसे गज़नफ़र, इसको कोई जानता नहीं कि भाई ये गज़नफ़र ये क्या चीज़ है, तो आप इसकी तारीफ कर लो असदुन से कि भाई अल गज़नफ़र असदुन, के गज़नफ़र जो है ये शेर ही का नाम है। तो एक तारीफ एक लफ्ज़ के जरिए से आपने दूसरे लफ्ज़ की वजाहत कर ली, इसे कहते हैं तारीफ लफ्ज़ी। इससे हमारी यहाँ पर बहस नहीं है, इसकी मुस्तकिल बहस अगले फसल में आ रही है। हम बात कर रहे थे तारीफ हकीकी की, ठीक है। तारीफ हकीकी जो है ये दो फायदे देती है, दो फायदों में से एक फायदा लाजमी देगी। नंबर एक, या तो ये एक इत्तिला अला ज़ातियात का फ़ायदा देगी, यानी किसी चीज़ की हकीकत और माहियत के बारे में बताएगी, और या तारीफ़ हकीकी जो है ये इम्तियाज़ अन जमीअ मा अदा का फ़ायदा देगी। क्या मतलब, यानी एक चीज़ को अपनी बाकी तमाम मुशारकात से जुदा कर लेगी। दोनों की मिसाल इत्तिला अला ज़ातियात का फ़ायदा दे। जैसे मिसाल के तौर पर हम इंसान की तारीफ़ कर ले किससे, भाई हैवानी नातिक से, ठीक है। अब हैवानी नातिक ये इंसान के ज़ातियात है कि नहीं है ना, तो ये तारीफ हकीकी है और इसने हमें ज़ातियात पर इत्तिला दी। और दूसरा यानी इम्तियाज़ अन जमीअ मा अदा का फ़ायदा दे, यानी एक चीज़ को, एक माहियत को अपने बाकी तमाम मुशारकात से जुदा कर ले। जैसे इंसान की तारीफ मैं सिर्फ नातिक से कर लूँ, ठीक है, कि इंसान क्या है, भाई नातिक है, तो ये नातिक ये इंसान की वो तारीफ है जिसने इंसान को अपने बाकी तमाम मुशारकात से जुदा कर लिया कि इंसान जो है गधा घोड़ा या कोई भैंस गधा वगैरह नहीं है, बल्कि ये नातिक है और बोलने वाली चीज़ है, क्योंकि वो बोलने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये तारीफ हकीकी जो है ये दो फायदे देगी। नंबर एक इत्तिला अला ज़ातियात और नंबर दो इम्तियाज़ अन जमीअ मा अदा, जिस पर भी हम गुज़िश्ता दरस में बात कर चुके हैं। अब आज के दरस में यहाँ पर इसी तारीफ हकीकी की चार किस्में बयान कर रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ तारीफ हकीकी, ठीक है, तारीफ हकीकी, और इसके आ जाएंगे जनाब ये चार अक़साम, ठीक है। एक है हद ताम और दूसरा है हद नाक़िस, हद नाक़िस, ठीक है, और रस्म ताम, और चौथी सूरत है रस्म नाक़िस। देखिए भाई ये हद ताम, हद नाक़िस, रस्म ताम, रस्म नाक़िस किसे कहते हैं? अव्वल तो ये है कि देखो ये गोया के हद की दो किस्में, हद ताम, हद नाक़िस, और ये रस्म की दो किस्में, रस्म ताम और रस्म नाक़िस।
حد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تعریف جو فصل کے ذریعے سے ہو یا مکمل ذاتیات کے ذریعے سے ہو، اور رسم اس تعریف کو کہتے ہیں جو عرضیات اور ذاتیات کو ملا کر کسی چیز کی تعریف کی جائے یا صرف عرضیات کے ذریعے۔ اب مثالوں سے چیز سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ حد تام یہ وہ تعریف ہے جو کسی چیز کے فصل قریب اور جنس قریب سے مل کر کی جائے، ٹھیک ہے۔ آپ ایک چیز کی تعریف جنس قریب اور فصل قریب سے کرو گے تو اس کو کہیں گے حد تام۔ مثال کے طور پر اسے یہاں میں لکھ لیتا ہوں، جنس قریب پلس فصل قریب، ٹھیک ہے، تو یہ کہلائے گی حد تام۔ اس کی مثال جیسے انسان کی تعریف ہم کرتے ہیں حیوان ناطق سے، حیوان ناطق انسان، یہ انسان کی تعریف ہے۔ اب دیکھو حیوان انسان کے لیے جنس سے قریب ہے اور ناطق انسان کے لیے فصل قریب ہے، تو ایک چیز کی تعریف جنس سے قریب اور فصل قریب سے کریں گے، اس کو کہیں گے حد تام۔ دیکھو حد تام، اس حد کہتے ہیں مانع کو، منع کرنے کو، ٹھیک ہے، اور تام کا معنی بھی منع کرنا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی یہ کمرے میں کرسیاں ختم ہو گئی، تام ہو گئی، یا جگہ تام ہو گئی اور جگہ نہیں ہے، کیا مطلب؟ یعنی اور جگہ نہیں ہے اور لوگوں کو منع کرو۔ تو حد تام کا مطلب جب تعریف مانع عن دخول غیر ہو، کوئی غیر چیز اس تعریف میں داخل نہ ہو، ٹھیک ہے نا، تو اسے کہتے ہیں حد تام۔ اور جو مکمل ذاتیات ہیں، دیکھیں جنس یہ بھی ذاتیات میں سے، فصل بھی ذاتیات میں سے، اور نوع تو آپ کو پتہ ہے نوع کے ذریعے سے تعریف نہیں کی جاتی، کیونکہ نوع خود معرف ہوتا ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں ذاتیات ہے اور جنس قریب اور فصل قریب ہے، ٹھیک ہے۔ حد ناقص یہ وہ تعریف کہلاتی ہے کہ جو جنس سے بعید اور فصل قریب کے ذریعے سے ہو یا صرف فصل قریب کے ذریعے سے ہو، دونوں اگرچہ ذاتیات ہے لیکن ناقص اس لیے ہے کہ اس میں جنس قریب نہیں ہے، بس جنس قریب کی جگہ اس میں جنس بعید استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تعریف جو جنس بعید اور پلس فصل قریب سے ہو، فصل قریب، ٹھیک ہے، یا صرف فصل قریب ہو، فصل قریب، ٹھیک ہے، تو اس سے ہم کہیں گے حد ناقص۔ جیسے مثال کے طور پر انسان کے لیے جنس سے بعید کیا ہے؟ جنس سے بعید انسان کے لیے ہے جسم، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جو ہے جنس کی تقسیم کی تھی، جنس عالی، جنس سافل اور جنس متوسط وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، اور جنس قریب کیا ہے، جنس بعید کیا ہے، درس نمبر 44-45 میں تفصیل سے سب کچھ گزر چکا ہے۔ تو انسان کے لیے جنس بعید ہے جسم اور فصل قریب اس کے لیے ناطق، ٹھیک ہے۔ تو آپ انسان کی تعریف کرو جسم ناطق سے، یہ انسان کے لیے بن جائے گا حد ناقص، کیونکہ ناقص اس لیے ہے کہ بھائی یہاں پر جنس قریب کے بجائے جنس بعید استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا رسم تام کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں رسم تام یہ وہ تعریف کہلاتی ہے جو جنس سے قریب اور خاصہ سے ہو۔ آپ کو میں نے بولا تھا نا کہ رسم اس تعریف کو کہتے ہیں جس میں فصل استعمال نہیں ہوگا بلکہ اس میں خاصہ یعنی عرضیات استعمال ہوں گے، اس وجہ سے اس کو رسم کہتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے رسم کہتے ہیں نشانات کو، کسی گھر کے مٹے ہوئے کھنڈرات اور نشانات کو، نشانات وغیرہ کو کہتے ہیں رسم۔ تو اس میں بھی ایک چیز کی تعریف علامات سے کی جاتی ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں چائے کیا ہے بھائی، آپ میں علامات کے ذریعے سے تعریف کروں کہ میٹھا گرم پانی، ٹھیک ہے، تو چائے کے علاوہ کوئی بھی گرم چیز میٹھی نہیں پی جاتی، تو وہ ہے کہ علامات کے ذریعے آپ کسی چیز کی تعریف ہو۔ تو رسم تام ایک چیز کی تعریف جنس سے قریب اور خاصہ سے مل کر ہو تو وہ کہے گا یہ رسم تام، ٹھیک ہے۔ تو یہاں میں لکھ لیتا ہوں جنس سے قریب پلس خاصہ، ٹھیک ہے۔ جیسے انسان کے لیے جنس سے قریب کیا ہے؟ حیوان، اور خاصہ کیا ہے؟ زاحق، ٹھیک ہے۔ تو آپ انسان کی تعریف کرو بھائی حیوان زاحق سے، تو یہ بنے گا رسم تام، ٹھیک ہے، کیونکہ جنس سے قریب اور خاصہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور رسم ناقص یہ وہ تعریف ہے کہ آپ کسی چیز کی تعریف جنس سے بعید اور خاصہ سے کرو یا صرف خاصہ سے، ٹھیک ہے، تو اسے کہے گا رسم ناقص۔ جیسے مثال کے انسان کے لیے جنس سے بعید کیا ہے؟ جسم، اور خاصہ کیا ہے؟ زاحق۔ تو جسم زاحق آپ ایک چیز کی تعریف جنس سے بعید اور خاصہ یا صرف خاصہ سے کرو زاحق سے، تو وہ کہلائے گا رسم ناقص، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو رسم ناقص اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی ایک تو اس میں ذاتیات فصل وغیرہ استعمال نہیں ہوا ہے، ایک ذاتی استعمال ہوا ہے جنس، اور اس کا نقصان ہے تو اس وجہ سے چونکہ اس میں جنس سے قریب نہیں ہے، قریب کے بجائے بعید استعمال ہوا تو اس وجہ سے نقص ہے، اس وجہ سے اس کو ناقص کہتے ہیں۔ تو یہ تعریف کی 4 اقسام آ گئی، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو اسی چیز کو ذرا عبارت میں
فصل فی التعریفات، یہ فصل ہے تعریفات کے بیان میں، یعنی اس پہ تعریفی کے اقسام بیان ہوں گی، ٹھیک ہے. فالتعریف ان کان بالجنس القریب والفصل القریبی، اگر تعریف جنس سے قریب اور فصل قریب سے ہو تو یسمى حد تاما، اس کو حد تام کہتے ہیں. کتعریف الانسانی بالحیوان الناطق، جیسے انسان کی تعریف حیوان ناطق سے کر لے، ٹھیک ہے. وان کان بالجنس البعید والفصل القریبی او به وحدہ، اور اگر تعریف جنس سے بعید یا فصل قریب سے ہو یا صرف اور صرف فصل قریب سے ہو، ٹھیک ہے، تو یسمى حد ناقصا، اس کو حد ناقص کہتے ہیں. وَإِن كَانَ بِالْجِنْسِ الْقَرِيبِ وَالْخَاصَّةِ، اور اگر تعریف جنس قریب اور خاصہ سے ہو یسمى رسما تاما، تو اسے کہتے ہیں رسم تام. وَإِن كَانَ بِالْجِنْسِ الْبَعِيدِ وَالْخَاصَّةِ أَوْ بِالْخَاصَّةِ وَحْدَهَا، اور اگر تعریف جنس بعید اور خاصہ سے ہو، ٹھیک ہے، یا صرف اور صرف خاصہ ہو، تو یسمى رسما ناقصا، اسے کہتے ہیں رسم ناقص. مثال الحد الناقص، اس حد ناقص کی مثال تعریف الانسان بالجسم الناطق او بالناطق فقط، ٹھیک ہے. انسان کی تعریف اب جسم ناطق سے کرو یا صرف اور صرف ناطق سے کرو، یعنی فصل قریب سے. ومثال الرسم التام میں، اور رسم تام کی مثال تعریف الانسان بالحیوان الزاحق، رسم تام کی مثال انسان کی تعریف حیوان زاحق سے کرو، یعنی جن سے قریب اور خاصہ سے، ٹھیک ہے. ومثال الرسم الناقص، اور رسم ناقص کی مثال تعریفہ بالجسم الزاحق، کہ آپ انسان کی تعریف کریں جسم زاحق او بالزاحق، یا صرف زاحق کے ساتھ. دیکھیں جسم زاحق یا صرف زاحق کے ساتھ، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ساری اس کی مثالیں ہیں، تو اسی کو کہتے ہیں حد تام، حد ناقص، رسم تام اور رسم ناقص. اب یہاں سے ایک الگ بات، ایک الگ فائدہ ہے، ٹھیک ہے، کہ ولا دخل فی التعریفات للعرض العام، کہتے ہیں مصنف رحمہ اللہ کہ کسی چیز کی تعریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کا تعارف اور پہچان ہو جائے، اس چیز سے واقفیت حاصل ہو جائے، وہ چیز اپنے باقی مشارکات سے جدا ہو جائے، اس چیز کی پہچان ہو جائے. اور یہ کام، کسی چیز کی پہچان، کسی چیز کی واقفیت، یہ جنس اور فصل کے ذریعے سے ہوتی ہے، یہ عرضیات یعنی عرض عام وغیرہ سے نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ مثال کے طور پر میں حیوان کی تعریف کروں، حیوان مثال کے طور پر یہ ایک حیوان ہے، ٹھیک ہے، میں حیوان کی تعریف کرتا ہوں جناب جسم ابیض سے، کہ بھائی حیوان جو ہے جسم ابیض ہے. اب دیکھیں یہ جسم ابیض جو ہے یہ حیوان کے لیے عرض عام ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس سے حیوان کی تعریف تھوڑی ہوتی ہے، کیونکہ حیوان صرف جسم ابیض حیوان تو نہیں ہے نا. اب برف بھی جسم ابیض ہے، ہاتھی کا دانت بھی جسم ابیض ہے، سفید جسم ہے، اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو جسم ابیض تو ہے لیکن حیوان نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اپنے افراد کو جامع نہیں ہے، اور اس سے جو ہے نا اپنے افراد بھی اس سے نکل جائیں گے. جیسے اس سے جاموس نکل جائے گا کہ جاموس جو ہے وہ ایسا حیوان ہے جو جسم ابیض نہیں ہے بلکہ وہ تو جسم اسود ہے، ٹھیک ہے نا. تو معلوم ہوا کہ عرضیات کے ذریعے سے تعریف نہیں کی جاتی، کیونکہ عرضیات کے ذریعے سے کسی چیز کی پہچان اور واقفیت نہیں ہوتی، کوئی چیز اپنے معادہ، اپنے باقی مشارکات سے جدا نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں ولا دخل فی التعریفات للعرض العام، عرض عام کو تعریفات میں کوئی دخل نہیں ہے. لأنه لا يفيد التمییز، کیونکہ یہ تمییز اور جدائی کا اور واقفیت کا فائدہ نہیں دیتی. میں امید کرتا ہوں کہ یہ تعریف حقیقی کے 4 اقسام، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص اور مثالیں آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی.